अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसन। नाज़रीन, कल यानी कि 14 नवंबर को आईनी बेंच पहली दफ़ा बैठेगा और केसेस की समाअत करेगा। 14 और 15 नवंबर के लिए कॉज लिस्ट जारी हो गई है। तकरीबन 34 केसेस हैं, 34 केसेस जो 184(3) के हैं, उनकी समाअत होगी कल और परसों यानी कि जुमेरात और जुमे के दिन। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये बेंच केसेस की समाअत सुनेगा। बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं जिनकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच। इनसे बात करते हैं। तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि कल कौन कौन से अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं आईनी बेंच के सामने। देखिए, पहली बात यह है कि कल 14 नवंबर है और 14 नवंबर पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में जो है वो अपनी एक तारीख के हवाले से याद रखा जाएगा। वो इस वजह से कि पाकिस्तान के जुडिशियल तारीख के अंदर पहली दफा हम देखने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात की जो है वो समाअत करने जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम किया गया ये 6 रुकनी बेंच जो है वो कल 14 नवंबर को 18 मुकदमात हैं जिनकी इसने समाअत करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला केस है, देखिए मैटर करता है कि पहला केस जो है वो 31 साल पुराना एक जेर इल्तवा केस है। जो मतलब अब ये भी नहीं पता कि वो केस दायर करने वाले या जो सुप्रीम कोर्ट में लेके आए थे दरखास्त हुआ वो जिंदा हयात भी है या नहीं है, ये तो जब केस लगेगा तो पता चलेगा। यानी 31 साल पहले एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, और रजू पता किस पे किया? माहौलियाती आलूदगी का मामला है। और आज आप देख रहे हैं 1993 में माहौलियाती आलूदगी का मामला, और वहां से लेकर आज तक आज पूरा पाकिस्तान स्मोग में फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है कि यार स्मोग का क्या हल होना चाहिए, कैसे तदारुक होना चाहिए। यानी कि अगर उस टाइम ही हम ये मामलात वक्त पे कर लेते तो आज हमें ये स्मोग का इशू इस तरीके से भी हमें फेस ना करना पड़ता। लेकिन हमारी प्रायोरिटी देके कि जो माहौलियाती आलूदगी के केसेस हैं या इस तरह के मैटर्स हैं, हमने उनको वक़्त ही नहीं दी, अहमियत ही नहीं दी। इस सुप्रीम कोर्ट में कभी लगा ही नहीं। 2018 में एक दफा लगा था, फिर दोबारा खूब खाते चला गया। तो उसके बाद भी तकरीबन पहले 5-7 जो केसेस है वो तकरीबन माहौलियाती आलूदगी के ही जो है वो केसेस है। और 18 केसेस पहले दिन ये बेंच बैठेगा, वो समाअत करेगा। 6 रुकनी ये बेसिकली बेंच है, तो 18 केसेस है। और फिर 15 नवंबर को जो केसेस है वो भी ज्यादातर इंपॉर्टेंट केसेस है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस है। वैसे इसमें नियर अबाउट ऑलमोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात हैं। मोस्टली 184(3) के में भी है, कुछ ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के गाए बगाए जजेस या चीफ जस्टिस आज को नोटिस लेते रहे और फिर उसके मामला समाअत के लिए नहीं हुए। अब जो 15 नवंबर को होगा उसमें आरिफ अलवी को बरतरफ करने से मुतल्लिक एक मामला है, वो भी समाअत के लिए है। और एक और मामला है उनकी सदारत इंफ्रक्चुअस हो चुकी है। हाँ, तो एक और मामला था, अगर आपको याद हो कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने ये जिनाह कन्वेंशन सेंटर को निजी उसके लिए इस्तेमाल किया था और उस पे पार्टी के लिए कोई इजलास बुलाया था, कोई कन्वेंशन था, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल हुआ था, तो उसमें भी नोटिस लिया गया था। और काजी फैजीसा ने जो उस वक्त जज थे, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सवाल उठाया था और फिर ये नोटिस हुआ था। एक ये था, और दूसरा ये खुद काजी साहब की भी जो अपॉइंटमेंट थी बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वो भी मैटर है। फिर वो चैलेंज की हुई है रियाज हनीफ राही ने, जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को चैलेंज किया था, अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था। वही है वो ठीक है। वो दूसरा एक मामला है, वो ये है कि क्या नाम है उसका, 2024 में रीशेड्यूल करने का इलेक्शन वाला, कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे थे, एक दरखास्त आ गई जी मार्च में कराए जाए ना, तो वो इलेक्शन को रीशेड्यूल करने वाला मैटर भी है। तो यूं काफी मामलात है। ये भी एक तरह से गैर मौसर हो गया। इसके अलावा मैं थोड़ा सा बता दूं कि बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली से मुतल्लिक केस है, उसकी समाअत होनी है। फिर सरकारी अफसरान की गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए एक दायर दरख्वास्त है, उस पर समाअत होनी है। PDM हुकूमत में होने वाली कानून साजी कलअदम करार देने के लिए भी एक दरख्वास्त है। ये भी बड़ी अहम दरख्वास्त है, इसका भी मामला हो सकता है गैर मौसर ये ना हो और ये आगे भी चले। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स पर खुद नोटिस केस की समाअत होगी। ये नोटिस लिया था साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस, जिसमें अलीमा खान को वो किया गया जी, जिसमें अलीमा खान का मामला आया था और बड़ा रिलीफ मिला था अलीमा खान को। FBI
ICPR سے رپورٹ منگوائی تھی اور پھر ان کے اور ساری پھر علیمہ خان اور ان جیسے کے لیے سپریم کورٹ کے کہنے پہ ایک ایمنسٹی سکیم آئی تھی. اس کے علاوہ جو علی ظفر ہیں، سنگر علی ظفر اور میشا شفیع کا ہراسمنٹ کا جو کیس ہے اس کی بھی سماعت ہونی ہے. کنونشن سینٹر کا آپ نے بتا دیا ہے، قاضی فائسہ کا بھی آپ نے بتا دیا ہے. گلگت بلتستان میں عدالتوں کی کہ پاکستان میں دائرہ اختیار سے متعلق ایک درخواست ہے، اس کی سماعت ہے. اور اس کے علاوہ JJVL جو خواجہ آصف نے درخواست دائر کر رکھی تھی، یہ LPG کے حوالے سے کیس کی سماعت وہ بھی ہوگی 15 نومبر کو. اور اس کے علاوہ جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے 2016 میں 100 موٹو نوٹس لیا تھا، اور وہ تھا وفاقی محتسب نے ایک یاسمین راشد نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کے خلاف اریسٹ وارنٹ ان کے جاری کیے تھے، اور لاہور کے IG کو ہدایات جاری کی تھی کہ وہ انشور کریں کہ وفاقی محتسب میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کو پیش کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس منصور علی شاہ. اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ اصل میں جو وفاقی محتسب ہے یاسمین راشد، یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور اس میں اس کو وفاقی محتسب برائے ہراسگی یا یہ جو میٹر ہوتے ہیں ان کا مقرر کیا گیا تھا یاسمین راشد صاحبہ کو. یہ سابق جج بھی رہی ہے، ٹھیک ہے، سندھ ہائی کورٹ کی. اچھا، تو وہ معاملہ یہ تھا کہ کوئی ہراسمنٹ کا کیس آیا تھا ان کے پاس، اور انہوں نے اس ہراسمنٹ کے کیس پہ جو ہے وہ کوئی وکیل کا کیس تھا، وکیل کی کوئی جونیئر تھی یا جو بھی تھا میٹر، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہراسمنٹ کا تھا، تو انہوں نے اس کے خلاف کاروائی شروع کر دی. تو وہ وکیل صاحب جو ہے وہ چلے گئے منصور علی شاہ صاحب کے پاس. منصور علی شاہ صاحب جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہراسمنٹ پہ نوٹس جاری کیا ہوا تھا انہوں نے یاسمین راشد نے، وفاقی محتسب نے، وہ انہوں نے اس نوٹس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا اور اسٹے گرانٹ کیا تھا، کیونکہ معاملہ جو تھا تو وہ لاہور میں ہوا تھا، تو جورسڈکشن کا ایشو تھا کہ یہ صوبائی کیونکہ یہ ہم نے بھی کور، آپ نے بھی کور کیا کا کوئی خاص ایشو نہیں تھا. وفاقی محتسب ہے تو وفاق کا اوورال پورے پاکستان، لیکن وہ اسٹے دیا تھا پروونشل جورسڈکشن کے معاملے پر. نہیں، وہ انہوں نے صرف اسٹے اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ متعلقہ وکیل کے خلاف جو کاروائی ہے وہ رک جائے. صحیح، ٹھیک ہے، کاروائی روکنا مقصد تھا. اب باقی آپ اندر جو بھی لے کے کاروائی روکنا مقصد تھا، لیکن یاسمین راشد صاحبہ نے کاروائی نہیں روکی. انہوں نے کہا کہ یہ میٹر ہی نہیں ہے. انہوں نے یاسمین عباسی، ہاں، یاسمین عباسی، اچھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس معاملے کو جو ہے وہ اپنے پاس لگائے رکھا. تو پھر منصور علی شاہ صاحب نے کنٹیمپٹ کورٹ کا نوٹس بھیج دیا وفاقی محتسب کو، اور پروڈیوس کرنے کا بھی IG اسلام آباد کو احکامات جاری کیے. اچھا، انہوں نے نوٹس بھیجا، پر وہ ہمیں اتنا انہوں نے نوٹس بھیجا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ توہین عدالت کے نوٹس ہے. تو سازر جب نوٹس ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں دن کو پیش ہو، اور ان پرسن پیشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو وفاقی محتسب ہے انہوں نے اپنے طور پہ اس کو نوٹس جاری کر دیا. یہ بھی توہین عدالت کا نوٹس تھا کہ میں بھی ایک عدالت ہوں، وفاقی محتسب بھی ایک عدالت ہے. تو انہوں نے اس کو نوٹس جاری کر دیا، اور یہاں کے IG کو، اسلام آباد کے IG کو کہا کہ اس کو فلاں تاریخ پہ اریسٹ کر کے پیش کیا جائے. اگر وہ پیش نہیں ہوتے جسٹس منصور علی شاہ صاحب. پھر کیا ہوا کہ یہ چیزیں صاف ظاہر ہے کہ دو اداروں کے درمیان ایک بڑی لڑائی شروع ہو گئی. اور تو پھر اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے، جیسا آپ نے کہا کہ انور ظہیر جمالی نے نوٹس لیا، اور نوٹس لے کے کوئی ایسا ہی کول ڈاؤن کیا کہ اس کو ایسا ہی کھاتے میں ڈالا کہ یہ معاملہ آج تک پھر سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوا. اس میں تھوڑی سی ڈیٹیلز میں بھی دے دوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ توہین عدالت کا معاملہ چلا تھا تو جسٹس منصور علی شاہ جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے، انہوں نے IG اسلام آباد کو احکامات جاری کیے تھے کہ ان کو توہین عدالت کارروائی میں یاسمین عباسی کو پیش کیا جائے. وہ پیش نہیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد چیمبر میں سماعت ہوئی تھی، اور اس میں چیمبر کی سماعت میں یاسمین عباسی بھی پیش ہوئی تھیں، اس کے ساتھ اٹارنی جنرل بھی تھے. وہاں پر جو ہے تو یاسمین عباسی نے جو ریکارڈ پر ہے اس میں انکنڈیشنل اپولوجی جو ہے وہ ٹینڈر کی تھی، اور اس کو ایکسیپٹ کر کے کنٹیمپٹ کی جو کاروائی تھی اس کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا. مگر اگلے ہی ریکارڈ کس پہ ہے؟ منصور علی شاہ کے آرڈر کے ریکارڈ پہ ہے نا. منصور علی شاہ تو خود وہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل بتا رہا ہوں. اگلے ہی روز
کنڈیم نوٹس ایشو ہو گیا تھا جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف، یاسمین عباسی نے کیا تھا، اور ساتھ ہی اریسٹ وارنٹ جاری کرتے ہوئے اپنے آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ میرا جو وفاقی محتسب کا آفس ہے اس کی ڈگنیٹی کو چیمبر میں وائلیٹ کیا گیا، اور مجھ سے زبردستی ایک ریٹن ڈاکیومنٹ پہ، ایک ریٹن معافی نامے پر دستخط کروائے گئے تھے، لہٰذا اریسٹ وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں، اور آئی جی لاہور، آئی جی پنجاب کو احکامات جاری کیے گئے کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے وفاقی محتسب کے دفتر میں۔ اس معاملے پر پھر انور ظہیر جمالی نے جو سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس معاملے پر سو موٹو نوٹس لیا تھا۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات، ابھی جو وفاقی وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ، وہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت وہ عدالتی معاون تھے، اور انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں بہت لمبے چوڑے دلائل دیے تھے، اور یہاں تک کہا تھا کہ اس یاسمین عباسی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کو باقاعدہ ایک ریفرنس بھیجنا چاہیے صدر کو، اور صدر جو ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھیں اور ان کو ریموو کیا جائے وفاقی محتسب کے عہدے سے۔ تو بیسیکلی یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے۔ اس میں ابھی یہ طے ہونا ہے کہ کیا وفاقی محتسب کا جو ادارہ ہے وہ ایک سٹنگ جج کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر سکتا ہے یا نہیں، یا پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بذریعہ صدر لکھے گا اس طرح کی سچویشن میں۔ اچھا، اب دوسری ٹاپک پہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ مجھے تھوڑا سا اپنے ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیں کہ جو بینچ کی کمپوزیشن ہے، جو نام ہے بینچ کے اراکین ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے تھوڑا ٹف ٹائم نہیں ہوگا؟ کیونکہ بینچ میں شامل ہیں دیگر ججز بھی، جسٹس عائشہ ملک بھی، گو کہ وہ کل یا پرسوں کی سماعت میں وہ موجود نہیں ہوں گی، بیرون ملک ہے، لیکن اگر اس کو لانگ ٹرم میں دیکھیں تو بینچ جو ہے یہ حکومت کے لیے ایک چیلنج نہیں ہے؟ دیکھیں، بینچ کی کمپوزیشن پہ میں نے بہت غور کیا۔ بیسیکلی انیشلی جو ہے وہ 7 ججز کو نامزد کیا گیا، اور ان 7 میں سے کچھ ایسے بھی جج ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کانسٹیٹیوشن دینا کانسٹیٹیوشن سے کھلواڑ کرنے کے مترادف۔ اچھا، یہ میری رائے ہے۔ کانسٹیٹیوشن دینا مین کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بٹھانا کانسٹیٹیوشن سے ہی کھلواڑ ہے، یہ میری رائے ہے، وہ وقت ثابت کرے گا۔ کمپوزیشن کو میں نے گائے بگائے مختلف کیسز آئیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، میں آج پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ 5-2 رہے گا، 7 ہے نا، موسٹلی 5-2 کا ڈیفرنس رہے گا، اور کسی ایسے کوئی ایسا بھی کیس ہوتا ہے تو اس میں 4-3 کا بھی ڈیفرنس ہو سکتا ہے اوپینین کا۔ تو عام والی بات ہے، ایک جج بھی اگر ادھر سے سائڈ پہ ہو جائے تو حکومت کے لیے پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 4-3-5-2، موسٹلی 5-2 رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بڑا ایسا ایشو ہے اور اس میں جو جہاں چیزیں مطلب آؤٹ سائڈ دی کورٹ، جہاں پہ چیزیں مینیج ہوتی ہیں، پالیٹکس ہوتی ہے، جہاں چیزیں مینیج ہوتی ہیں۔ میں بتاؤں کہ یہ جو 8 ججز والا فیصلہ تھا، یہ آپ کو نہیں پتا ججز مینیج ہوئے، ٹھیک ہے۔ جو 8 ججز کیسے مینیج ہوئے، تو یہ ججز کی اپنی جو پالیٹکس چل رہی تھی، اور وہ ایک دوسرے کے گھروں میں اور وہ چیزیں آپ کو آئیڈیا ہے یا چیمبرز میں وہ مینیج ہوئے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں پہ ایسا ایشو آئے گا تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر 4-3 کا ہم ڈیفرنس دیکھیں گے، اور اوور آل ڈیفرنس 5-2 کا تو رہے گا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ڈیفرنس ہے جو کمپوزیشن آپ نے کہا۔ تو بہرحال اس میں ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ جمہوریت ہے، اور شاید جان بوجھ کے بھی ایسے چیزیں ہوں کہ یار وہ اختلافی رائے بھی آنا ضروری ہے یا آنی چاہیے، تو ہم اس وجہ سے تھوڑا سا اس کو یہ لیوریج دے دیتے ہیں۔ بہت شکریہ طیب بلوچ بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، 2 ماہ کے لیے یہ آئینی بینچ ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا تشکیل، کیا فارمیشن، اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے، لیکن 2 ماہ میں ترتیب وار کیسز 184(3) کے لگ رہے ہیں، اور جو آئینی تشریح کے معاملات ہیں وہ لگیں گے۔ اس میں کئی ایسی درخواستیں ہیں جو کہ غیر مؤثر ہو چکی ہیں، اور کئی ایسی درخواستیں ہیں جو ابھی بھی حل طلب ہے، جیسے کہ ماحولیات کا معاملہ ہو گیا، اور قانونی سوال جیسا کہ آپ کو بتایا یہ جو جسٹس منصور علی شاہ کا معاملہ ہے، اس پہ بھی قانونی سوال ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو امیجٹ
کیسز ہیں آئینی تشریح سے متعلق، یعنی کہ 26ویں ترمیم ہو گیا اور ریزرو سیٹس والا معاملہ ہو گیا نظر ثانی کا، اس پر کیا صورتحال بنتی ہے؟ ریزرو سیٹس والے معاملے پر تو خیر یہ بینچ جو 7 رکنی ہے وہ تو یہ کیس سن نہیں سکے گا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس دوبارہ بلانا ہوگا اور حکومت کو ایک 5 سے 4 ججز کا، 4 سے 5 ججز کا ایک پول اور دینا پڑے گا، یا 6 سے 7 ججز کا پول اور دینا پڑے گا کہ اس میں سے جو جسٹس امین الدین ہیں آئینی بینچ کے سربراہ ہیں اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں سے ججز کو سلیکٹ کرے آئینی بینچ میں بٹھانے کے لیے، تاکہ نظر ثانی درخواست جو ریزرو سیٹ سے متعلق ہے اس کو سن سکے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔